रहमान रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, आपने 2020 और 2021 की बजट पे बहस करने का मौका दिया मुझे। सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस है, कोरोना की वबा में शहीद हुए हैं और जो पीआई के हादसे में शहीद हुए हैं, अल्लाह से उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके खानदान को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। और मैं सलाम पेश करता हूं उन डॉक्टर साहबान को, पाक आर्मी को, एविएशन वालों को और पुलिस को, जो अवाम के साथ तावन करके अपनी जान खतरे में डाल के कोरोना के पेशेंट के साथ मौजूद हैं। ये बजट, हमेशा जब भी बजट पेश की जाती है तो उसमें ट्रेजरी बेंचेस के नुमाइंदे, अपोजिशन वाले नुमाइंदे और आईएमएफ का एक बंदा बैठ के बजट बनाते हैं, लेकिन ये बजट कहां से आई है ये हमें पता नहीं है। ये बजट कहां से आई है? इस बजट में जो उन्होंने कहा है कि टैक्स फ्री बजट है, ये टैक्स फ्री बजट नहीं है। ये गरीब आवाम को फारिग करके बजट बनाई है। गरीब आवाम इसमें फारिग है। ये बजट ऐसी मुश्किल वक्त में आया है जब मुल्क कोरोना वायरस की लपेट में जकड़ा हुआ है। इस वक्त दो क्राइसिस हमारे मुल्क में सामने है। एक रीजनल लो कास्ट टिड्डी दल का, जिससे हमारे फसलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं आ रहा है। और इसके अलावा दूसरा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पूरे मुल्क में फैल रहा है, लेकिन हमारे सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं कि ये फ्लू है, बिल्कुल स्लो ले रहा है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह को, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन डाल के अपना वजूद बताया कि भाई हमें अवाम का दर्द कितना है। यह हुकूमत इन दोनों डील में नाकाम हो चुकी है। महंगाई का हाल तो यह है कि 5 रुपए की रोटी अब 15 रुपए की मिल रही है। बिजली और गैस के बिल आसमान को छू रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम पीस रहा है। आपकी ये तबाहकुन मुआशी पॉलिसी और झूठ की वजह से लोग काफी बेरोजगार हो गए हैं। 5.8 जीडीपी पे आपको हुकूमत मिली थी, लेकिन अभी हुकूमत की हालत यह है कि -2 तक पहुंच गई है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, चोर और नाइल आपको उनको कहते हैं जिन्होंने मुल्क में कारखाने लगाए, मुल्क में खुशहाली की और अवाम का दर्द अपना दर्द समझा। सूबे वफा को पैसे देते हैं, जिसमें सिंध सबसे ज्यादा 60% वफा को पैसे देते हैं, लेकिन हमारा वजीर आजम कहता है कि भाई सिंध को पैसे क्यों दे, क्या सिस्टम है? ये सिंध का राइट है। खुदारा उनको समझाएं कि ये उनका राइट है, उनको पैसे मिलने चाहिए। हमारे सिंध की जो लाइबिलिटीज है, जितने पैसे रहते हैं, ये पैसे जल्द दे तो अवाम की वहां खिदमत कर सके। और कश्मीर पे इशू पे आपकी पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो एक ही टाइम पे आधे घंटे का आपने जो एहतजाज किया, तो पता नहीं फिर कश्मीर पे बात ही खत्म हो गई है। आज इस मुल्क को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी
اس عوام کو یاد آ رہے ہیں کہ ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو مشکل وقت میں بھی قوم کو اسپتال، کالج، ایٹامک انرجی، اسٹیل مل، یونیورسٹیز اور بے نظیر انکم سپورٹ اور یوٹیلٹی سٹورز اور NICVD جیسے یونٹ بڑھے دیے جس میں عوام کی خدمت ہو سکی ہے۔ مگر آپ کی حکومت 22 ماہ میں صرف ایک کام کیا ہے، وہ ایک کام یہ ہے، صرف یو ٹرن۔ جو بات آج یہ کہتے ہیں تو دوسرے دن وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دوائی کی قیمت میں 400% اضافہ ہوا ہے، لیکن غریبوں پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہے۔ اس بجٹ میں جتنی آپ نے مہنگائی بڑھائی ہے تو ملازموں کی تنخواہ بڑھنی چاہیے تھی، آپ نے ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی، اور ایک اور بڑا ظلم کیا ہے مزید، جو پینشن ہولڈر ہیں، بزرگ ہیں جو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پینشن کا بھی آپ نے نہیں سوچا۔ جناب چیئرمین صاحب، کہاں گئے وہ آپ کے وعدے؟ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، عوام کو ریلیف دوں گا، کہاں گئے وہ بات؟ ہم اپنے حلقے میں لوگوں سے وعدہ کر کے آئے، 1 لاکھ، 1.25 لاکھ ووٹ لے کے آئے، چاہے میرے ٹریجری بینچز کے بھائی ہو چاہے ہم ہیں۔ میں ان کو بھی کہوں گا، وہ بھی خوش نہیں ہے آپ کی حکومت سے۔ وہ دوست ہمیں کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے ہمیں، لیکن آپ جیسی یہ ناکارہ حکومت عوام کو حد سے زیادہ پریشان کیا ہے۔ اور میں اپنے حلقے کی کچھ ڈیمانڈز ہیں میری، اور یہ ایک رائٹ بھی ہے، رولز میں بھی ہے، جو 0 پوائنٹ پہ گاؤں ہیں ان کو گیس ملنی چاہیے۔ اور ہمارا ایک بڑا شہر ہے ڈسٹرکٹ کا میرھاپور، وہاں پہ ریلوے ہیڈ برج کی شدید ضرورت ہے۔ میں وہ کہوں گا کہ وہ پل ہمیں بنا کے دے اور جس میں عوام کا فائدہ ہو سکے۔ ایک شیر شاہ سوری کے زمانے کا راستہ ہے، جو شیر شاہ سوری کے زمانے کا راستہ ہے، وہ ابھی تک نہیں بنا ہے، وہ تقریباً 2 ڈسٹرکٹوں سے ملاتا ہے، تو وہ بھی بننا چاہیے۔ شاہ صاحب وائنڈ اپ پلیز۔ سر 2 منٹ، صرف 2 منٹ سر۔ اور یہاں جو ہمارا اسٹاف ہے اس ہاؤس میں، اس کو آنوریم ملنا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن وہ اس پہ بھی نظر نہیں ہو رہی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اگر عوام کی خدمت کی ہے تو صرف بھٹو خاندان نے کی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی تھی، اور صدر آصف زرداری نے کی ہے، اور اب ہم امید رکھتے ہیں ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اس عوام کی اور اس ایوان میں آ کے عوام کی خدمت کرے گا۔ اس بجٹ کو جس میں عوام کا معاشی قتل کیا گیا ہے، جس میں عوام کی کمر توڑی گئی ہو اور عوام کا خون پیا گیا ہو، ایسی بجٹ کو میں مسترد کرتا ہوں، اور ایسی بجٹ کو میں رد کرتا ہوں، میں بائیکاٹ کرتا ہوں، باہر جاتا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ تھینک یو جی۔ محترم جناب عبدالشکور شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس صاحب انشاءاللہ ان کو ٹائم دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی دیا ہے، انشاءاللہ پورا ٹائم دیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، جناب چیئرمین صاحب، آج جب میں یہاں اس بجٹ اجلاس میں تقریر کر رہا ہوں، میرے علاقے لیاری میں
میرانا کا پل پر اس وقت بھی احتجاج جاری ہے. وہ احتجاج کہ الیکٹرک کے ان مظالم کے خلاف ہے جو اعلانیہ 7.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے باوجود آدھی رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے پھر لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. وہ غریب مزدوروں کی بستی، وہ لیاری جہاں لوگ دن بھر جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے وہ لوگ رات کو چین کی نیند بھی سونے سے محروم کر دیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک ادارہ جسے اونے پونے داموں نجکاری کر کے نجکاری کے نام پر فروخت کیا گیا، اس ملک کے اور کئی اداروں کو یہ سیاسی ٹڈی دلوں نے چٹ کر کے رکھ دیا. جیسے ٹڈی دل ایک فصل کو کھا جاتے ہیں، انہوں نے ملک کی معیشت کو بھی اسی طرح ان سیاسی ٹڈی دلوں نے برباد کر دیا، اور آج اس کا خمیازہ پاکستان کے لوگ بھگت رہے ہیں. آج کراچی میں صرف لہری میں نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں مظاہرے ہوئے. میں اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکٹرک کے ان ظالم اربابوں کو، سیٹوں کو جو امریکہ اور دبئی میں تو بڑے بڑے جرمانے ادا کر سکتے ہیں، کیا وہ یہاں فرنس حائل کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا وہ کہتے ہیں، ان کا ایک افسر ہے، بہت میں اس کی عزت کرتا ہوں، بہت اچھے انسان ہے، ہمایوں صغیر، وہ رابطے میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا ونڈ سسٹم کام نہیں کر رہا، ہوا نہیں ہے، ہمارے پاس فرنس حائل کی کمی ہے. اب آپ اندازہ لگا لو جب ونڈ کام نہ کر رہے ہو گرمی کی کیا حالت ہوگی. اس شدید گرمی میں میرے لوگ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار ہیں، اور ہم یہاں ایسی کمروں میں بیٹھ کے تقریریں جاڑ رہے ہیں. ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر ایکشن لے، ورنہ میں مطالبہ کرتا ہوں ہمارے عمر ایوب خان صاحب استعفیٰ دیں. استعفیٰ دینا چاہیے. اگر تم عوام کو اگر فیض نہیں پہنچا سکتے تو ان سیٹوں پہ بیٹھنے کا تمہیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا. آج لہری میں لوگ پینے کے پانی کے مسئلے سے بھی دو چار ہیں. یزیدیوں نے لہری کو کربلا بنایا ہوا ہے، لہری کو کربلا بنایا ہوا ہے. کیتری کی لائن جسے اوپن کرنا تھا 2 سال سے سن رہے ہیں، مگر اب تک اسے اوپن نہیں کیا جا سکا. وہ اوپن ہوگا تو جو چوری کی لائنیں جا رہی ہیں دوسرے جگہوں پر وہ ختم ہوں گی، تو لہری کے لوگوں کو پینے کا پانی شاید اتنا میسر ہے کہ وہ کئی روز تک پیاسے نہ رہیں، خریدنا نہ پڑے انہیں پانی مافیا، ٹینکر مافیا اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو ختم کرنا بھی صوبائی اور وقف کی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. وہاں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. سیاست سے بالا تر ہو کر اس سے صرف پی ٹی آئی کا بندہ پیاسا نہیں ہے، اس سے پیپلز پارٹی والا بھی پیاسا ہے، مسلم لیگ نون کا بھی بندہ پیاسا ہے، جماعت اسلامی والا بھی پیاسا ہے. ہمیں ان چیزوں ہے، ورنہ لا اینڈ آرڈر کی وہ سچویشن کھڑی ہوگی کہ پوری کراچی کو یہ کہتے نا کہ کراچی نے مینڈیٹ دیا. کیسے دیا؟ کراچی کے عوام پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہیں. جس دن پی ٹی آئی کے 14 ایم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ الیکٹرک سدھر جاؤ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سدھر جاؤ، ورنہ پوری کراچی کو ہم بند کر دیں گے. اس وقت تک بند کر دیں گے جب تک ان کو سدھاریں گے نہیں. جیسے بنگلہ دیش میں جنرل ارشاد کے زمانے میں اپوزیشن ایک ساتھ ہوئی، انہوں نے کال دی، 2 گھنٹے کی کال پر پورے ڈھاکہ کے لوگ سڑکوں پر اپنے گلوں کو تالا لگا کے آتے ہم کراچی میں بھی اس طرح کریں گے، سدھر جاؤ، بس بہت ہو گئی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں تمہاری.
اب مزید لوگ برداشت نہیں کریں گے. پھر پانی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ لا قانونیت کا بھی خطرہ ہے. اگر اسی طریقے سے لوگوں کو تم نے تنگ کیا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تمہارا کوئی ادارہ لوگوں کی طاقت سے بڑا طاقتور نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور عوام کی طاقت اگر روڈوں پہ آئی اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. لیاری گزشتہ کئی سال تک خشت و خون کا شکار رہا. ہزاروں نوجوان مارے گئے. کاروبار نام کی کوئی چیز نہیں تھی. لوگوں نے اپنے جائیدادیں ہونے پونے داموں فروخت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے. آج کسی گھر پر 9 لاکھ, کسی پہ 10 لاکھ, کسی پہ 20 لاکھ کا بل چڑھا ہوا ہے. میں حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ کے الیکٹرک اور دوسرے یوٹیلیٹی جو بلز ہیں انہیں معاف کرنے کے لیے کوششیں کریں. 80% کم سے کم کے الیکٹرک کو خود معاف کرنے چاہیے, اور 20% میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ 20% لیاری کے لوگوں کے بلز وہ بھریں. صوبائی حکومت اگر دے تو مہربانی, ورنہ ان سے ہمیں امید نہیں. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ 20% دے, باقی 80% کے الیکٹرک سے معاف کرائیں. کہ الیکٹرک کا جو مالک ہے وہ اربوں روپے جرمانہ اگر بڑھ سکتا ہے امریکہ میں اور دبئی میں, تو یہاں اگر کراچی کے لیاری کے لوگوں کو اگر یہ ریلیف دے تو اس کی آخرت سنور جائے گی. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہو, تو مختلف دلیلیں دی جاتی ہیں کہ لوگ بل نہیں بھر سکتے. بل نہیں بھریں گے, لوگ نہیں بھر سکتے. لوگوں کے نان شبینہ کو محتاج ہیں, جن کے گھر میں رات کو صرف روٹی اور پانی لے کے بچوں کو دے کے سلاتے ہیں, وہ تمہارے یہ لاکھوں روپے کی بل کہاں سے دیں گے؟ وقت ہے کہ اس پر غور کیا جائے. حکومتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ غور کریں. یہاں وہ حکومتیں جنہوں نے گھر کے سین سے لے کر وطن کی مٹی تک کو بیچ ڈالا. یہاں صرف مشرف کے دور میں, جنرل مشرف کے صرف دور میں 53 ارب روپے معاف کیے گئے. 53 ارب روپے معاف کیے گئے. کن کے؟ ان بڑے بڑے جاگیرداروں, سرمایہ داروں, وڈیروں کے, سیاستدانوں کے, جنہوں نے کاسا لیسی کی. جب تم 53 ارب صرف مشرف کے دور میں معاف کر سکتے ہو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے بعد 77 سے لے کر آج تک جن لوگوں کے قرضے معاف کیے گئے ان سب کو یا تو وصول کرو یا پھر میرے غریبوں کے بھی یوٹیلیٹی بلز معاف کر دیں. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. 2 دن پہلے لیاری میں ایک نوجوان نے خودکشی کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں نے اس کو تانے دیے کہ گھر میں بجلی نہیں ہے, جو میٹر تھی وہ کے الیکٹرک والے کاٹ کر لے گئے. تو اس نے بجائے کنڈا لگانے کے ماں کی تانے سن کے خودکشی کر لی. اس نوجوان نے 18-19 سال کا, حالانکہ عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو جہنمی کر دیا. یہ زیادتیاں اگر معاشرے میں ہوئی تو انارکی پھیلے گی. اس انارکی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے اس قوم کو لوٹا ہے, اس قوم کو جو لوٹا ہے, کہتے ہیں کہ نیب کے اختیارات کم کرو. میں کہتا ہوں نیب کے اختیارات کو کم کرنے والے اس قوم کے دشمن ہوں گے. نیب کو مزید پاورفل بناؤ. جس کو بھی پکڑے, سارے چوروں کو پکڑے, جس نے چوری کیے, کوئی بھی ہو چاہے. لقمہ دے رہے ہیں عباسی صاحب, آپ کے جو چور پکڑے گئے نا ان کا بھی تو ذکر کرو. عبدالشکور صاحب جو چور بن کے یہاں پر, میں وائنڈ اپ کروں گا, بولنے دو ذرا. انہوں نے لقمہ دیا, یاد دلایا کہ فلانے کو بھی پکڑے. کوئی بالاتر نہیں ہے, قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر شکور شاد ہے تو سب سے پہلے شکور شاد کو پکڑو.
اگر عباسی صاحب بھی ہے تو عباسی کو پکڑو. اگر نواز شریف نے جھوٹی میڈیکل بنا کے لندن میں یاشی کر رہے اس کو بھی واپس بلاؤ, اس کو بھی سزا دو. اسی چوک پہ ڈی چوک پہ سارے کرپٹ لیڈروں کو, سب سے پہلے کرپٹ لیڈروں کو, آپ کہتے ہو چائنا چائنا چائنا, چائنا نے اتنی ترقی کی, چائنا میں اس لیے ترقی کی کہ وہاں کرپشن کرنے والوں کو شوٹ کیا جاتا ہے. ان درندوں کو یہاں پر لا کر ڈی چوک پہ بھی شوٹ کر دو. 50 60 70 ان لیڈروں کو جو نام نہاد لیڈر تھے, انہی کے بارے میں حبیب ظالم نے کہا تھا, حبیب ظالم نے کہا تھا کہ ریزنوں نے جو ریزنی کی تھی, ریزنوں نے جو ریزنی کی تھی, ریبروں نے بھی کیا کمی کی تھی. تھینک یو جی. شازیہ مری صاحبہ.